बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद के ताज़े एपिसोड के साथ हाजिर खिदमत हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सबसे गुजारिश है कि अगर मेरा तज्ज़िया अगर आपको पसंद आता हो तो बराह करम इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लग सके जो हम तज्ज़िया करते हैं, जो आपको बातें बताते हैं, ताकि जो मुल्क और कौम के मफाद में होती है ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको जान सकें। आपको पता ही होगा आज सबसे पहले अहम जो ख़बर है गिलगित बल्तिस्तान में के हवाले से है। मैंने गुज़िश्ता वीडियो में आपको बता भी दिया था कि जो मेरा एक तज्ज़िया था कि मैं समझता हूँ कि शायद मुस्लिम लीग नवाज़ तो वहाँ से शायद बिल्कुल ही गायब हो जाएगी। उसी वजह भी बताई थी कि नवाज़ शरीफ का जो बयानिया है वो लोगों को पसंद नहीं आएगा। फिर ख़ास तौर पर जो मरीम नवाज़ का जो बात की थी वहाँ पे फ़िक़ही हवाले से कि आपको पता है वहाँ पे अहले तशरीह ज़्यादा हैं, तो उन्होंने वहाँ पे उनके वोट लेने के लिए जो कुछ बात की थी कि हसन भी मेरे घर में है, हुसैन भी मेरे घर में है, और इस किस्म की बातें जो पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो इस नैरेटिव को वहाँ पे लोगों ने सख्त नापसंद किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि आपका तो कोई ताल्लुक़ ही नहीं है फ़िक़ह जाफ़रिया से, आप सिर्फ वोट लेने के लिए इस किस्म की बातें कर रहे हैं। एक ये चीज़ थी, तो मैंने कहा था कि ये इनको शायद यहाँ से कोई इतनी बड़ी कामयाबी ना हो। और एक बात मैं ये भी बता दूँ कि जो हमने कहा था ना कि आपको तहरीक इंसाफ को या पीपल्स पार्टी को, वो मैंने किस वजह से कहा था कि वहाँ की जो सियासत है अमूमन ये रहा है कि अमूमन वो जो पार्टीज़ होती हैं हुकूमत के अंदर उनको वो अमूमन वहाँ से कामयाबी होती है। अच्छा, एक चीज़ तो ये थी। दूसरा एक और बहुत बड़ा अंसर है जो मैंने खुद वहाँ पे कई लोगों से मालूमात की, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि मैं तज्ज़िये बग़ैर मालूमात के बग़ैर तस्दीक़ के नहीं देता। वहाँ मैंने कई लोगों से पूछा भी था कि अगर आप लोग कहते हैं कि गैर जानिबदार जो ऑब्ज़र्वर हैं उनसे मैंने पूछा कि क्या वजूहात है कि आप समझते हैं कि अगर जीती तो तहरीक इंसाफ जीतेगी, या कम अज़ कम अगर तहरीक इंसाफ इस काबिल हो जाएगी कि वो किसी न किसी साथ मिलाकर हुकूमत बना ले। तो उस पर कुछ लोगों ने बड़ी बात बताई। वो ये भी बताई कि वहाँ पे प्रिंस करीम आगा ख़ान जो है ना, उनका अंसर बड़ा अहमियत का हामिल है। वहाँ पे लोग जो है ना वो उनको भी बहुत फॉलो करते हैं, और जो प्रिंस करीम के जो फॉलोअर्स हैं या वहाँ पे जो भी उनके जो असरात हैं, जो कि उनका ये कहना है कि वो कहते हैं कि या उनका एक ख्याल है या उनकी स्ट्रेटेजी है, जो भी आप समझ लें, कि हुकूमत वक्त के साथ चला जाए। तो ये एक चीज़ भी है कि शायद हो सकता है कि मेरा जहाँ तक जो मैंने आपको तज्ज़िया देता है कि पीटीआई सीटें निकाल लेगी, तो हो सकता है निकाल ले, क्योंकि मैं तो अब रात को ये वीडियो बना रहा हूँ, तो हो सकता है कल तक ही पता लगेगा इसका नतीजे का। तो ये एक सूरत हाल थी। वहाँ तक जो मेरे लोगों से बात हुई वहाँ पे ये कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सर्दी की वजह से एक दो जगह को दुश्वारियाँ हुई हैं, लेकिन ख़बर ये है कि इलेक्शन जो है बिल्कुल मुनसिफाना हुए, शफाफ हुए हैं। लेकिन जैसे कि आपको याद होगा हमने पहले भी कहा था कि नवाज़ शरीफ वगैरह जो हैं और ये पीपल्स पार्टी इसको मुतनाज़ा बनाएंगे। उसको मुतनाज़ा क्यों बनाएंगे, ये मैंने आपको वजह पहले भी बताई थी कई वीडियोस के अंदर, कि क्योंकि वो चाहते हैं, जो उनके गैर मुल्की आका हैं, वो चाहते हैं कि इस इलाके के अंदर हालात को ख़राब किया। मैंने इस स्टेटमेंट भी दिया था। वो चाहते हैं कि यहाँ पे इलेक्शन में रिगिंग का हो और यहाँ पे हालात ख़राब हों, यहाँ पे कोई फसाद की सूरत हाल पैदा हो। और आपको पता है कि बल्कि बिलावल भुट्टो ने सुना स्टेटमेंट भी दिया, मैंने सुना नहीं, लेकिन कुछ टीवी के ऊपर ये खबर चल रही थी स्लाइड के, उन्होंने कहा है कि अगर मतलब वहाँ धांधली हुई तो फसाद वगैरह हो जाएंगे। तो ऐसा ये वही बातें हैं जो मैं आपको पहले बताया था कि क्या क्या चीज़ें ये आपके सामने आएंगी। अच्छा, एक तो ये हो गया। अब इसका तो खैर कल पता लगेगा इंशाल्लाह, परसों आपको बताएंगे। अब दूसरा ये है कि मैंने आपको खबर दी थी पंजाब में इन हाउस तब्दीली के हवाले से बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल किए हैं मुख्तलिफ जगह पे, फेसबुक पे भी, और कि भाई देखिए मैंने आपको कहा था कि मेरी खबर है कि पंजाब में इन हाउस तब्दीली है। मैंने आपको खबर दी थी और मैं अपनी खबर पे स्टैंड करता हूँ। ये आज होती है कल होती है मुझे नहीं पता, क्योंकि बाद वक्त ऐसे होते हैं कि फ़ैसले हो जाते हैं लेकिन उसमें टाइम लग जाता है। और ये खबर जो मैंने आपको दी थी कि जहांगीर तरीन आए नहीं हैं, मतलब वो लाए गए हैं, उस पर भी मैं स्टैंड करता हूँ। ये भी आपको पता लग जाएगा, चंद एक दिन इंतज़ार कर लें, क्योंकि अगर सारी चीज़ें खुलने के बाद अगर आप फिर मेरा तज़्ज़िया मेरा ख़बर देने का तो मसला बेकार हो जाता है ना। ख़बर या तज़्ज़िया वही होता है जो मैं आपको पहले से दूं, कि जो पहले आपको किसी को पता ना हो और बाद में जाके उसकी सच्चाई पता लगे। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, आपने एक बात और देखा होगा, जो मेरी वीडियो को देखते हैं, मैं इसीलिए आपसे बार बार कहता हूँ कि प्लीज़ मेरी वीडियोस को आप सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को, और शेयर करें ताकि ज़्यादातर लोगों को पता लग सके। मैंने आपको जो बातें बताई थी भारत के हवाले से कि पाकिस्तान के अंदर अक्टूबर नवंबर दिसंबर का महीना मैंने बताया था बहुत अहम होगा, और आपने देखा, मैंने आपको बताया था कि जो चीज़ें मैंने आपसे कही थी और जो मेरे बयानात वीडियो चैनल से पहले जो मैं स्टेटमेंट्स देता था, या दूसरे चैनल्स पर, ईरान के चैनल पर, तुर्क चैनल के ऊपर जो मैंने स्टेटमेंट दिए थे पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान में क्या क्या होगा, क्या प्रॉक्सीज होंगी, भारत का क्या किरदार है, क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आपने देखा कि डे बिफोर यस्टरडे जो है DG ISPR ने दिखा दी।
اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بالکل صحیح ہیں، اس کے اندر کوئی بھی چیز غلط نہیں ہے، بلکہ یہ جو چیزیں ہیں نا، کچھ میں اب آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ یہ چیزیں کچھ ڈبہ نمبر 10 میں آلریڈی موجود تھیں جو کہ یہ نہیں نکال رہے تھے۔ اب کیوں نہیں نکال رہے تھے، کیا وجوہات تھی، یہ بہرحال پاکستان کے ادارے جانتے ہیں، لیکن یہ چیزیں جو اب نکلی ہیں یہ ڈبہ نمبر 10 میں سے نکلی ہیں، اور یہ ساری اور اس سے بھی زیادہ خطرناک چیزیں ہیں۔ اور لیکن آپ نے ایک بات دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی کل جب یہ پریس کانفرنس ہوئی تو مسلم لیگ نواز کے جو رہنما ہیں خاقان عباسی صاحب، انہوں نے کیا فرمایا، انہوں نے کہا کہ جناب یہ چیزیں شیئر نہیں کرنی چاہیے تھی۔ کیوں بھائی، کیوں نہیں کرنی چاہیے تھی؟ کہ آپ لوگ جو اس پاکستان کے مالک ہیں، عوام کو پتہ نہ لگے کہ ان کی کیا پاکستان کے ساتھ دشمنی ہے؟ انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے اس بات کو، یہ کہہ کے کہ یہ چیزیں تو ہمارے سامنے بھی بہت ساری آئی تھیں اور ہم نہیں ظاہر کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیہائنڈ دا کرٹن آپ ہمیشہ انڈین نیریٹو کو سپورٹ کرتے ہیں، جو کہ ہمیشہ میں کہتا رہا ہوں۔ تو یہی صورتحال تھی جو میں نے آپ کو بتائی تھی، جو باتیں میں نے کہی تھیں الحمدللہ، اور جو بھی میں نے پروف دیے تھے، سب بہت سارے پروف ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، بہت سارے اداروں کے لوگ بھی دیکھتے ہیں میرے رابطے میں بھی رہتا ہوں، ہم نے بہت ساری چیزیں ہم نے دی بھی تھیں، اور جو مجھ سے میری ویڈیو دیکھنے والے میں بہت سارے لوگ ہیں جو مجھ سے ذاتی طور پر رابطے رکھتے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ جو چیزیں آئی تھیں میں نے سوال سے ان کو پہلے بتایا بھی تھا، میں اخبارات میں بیانات بھی دے چکا ہوں۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ اس لیے ہیں کہ یہ سارے قوم کو سمجھنا چاہیے کہ ان کا دوست کون ہے، ان کے مستقبل کو سنوارنے والا کون ہے، اور ان کے مستقبل کو اور ان کی اولادوں کو اس ملک میں تباہ کرنے والا کون ہے۔ یہ ساری چیزیں کھلتی جا رہی ہیں۔ اب بھی اگر کوئی نہ سمجھے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بڑھ کر کیا چیز ہوگی۔ اچھا، یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اندرونی معاملات ہیں۔ اب دوسرے اسی مسئلے کے اندر میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا بھی، میں پھر اس پہ آپ کو بتاتا چلوں، میں نے آپ کہا تھا کہ امریکہ کے جو الیکشن ہوں گے، جو انتخابات ہوں گے، وہ پاکستان کے معاملات کے اوپر بہت زیادہ اثر ہوں گے، اور اکتوبر، نومبر، دسمبر کا میں نے اسی لیے مہینہ کہا تھا کہ یہاں پہ پراکسیز وغیرہ بھی ہوں گی، اور آپ نے دیکھا کہ ساری پراکسیز کی باتیں آپ کو آ رہی ہیں، DJISPR نے بھی بتا دیں، اور پاکستان کے گرد جو گھیرا تنگ ہونے کی بات تھی وہ بھی آپ نے دیکھا۔ اور یہ سارے معاملات جو ہے نا، یہ آپ اگر دیکھیں گے تو آپ کو اس میں کچھ تیزی نظر آئے گی، اس کے اندر آپ کو کمی نظر نہیں آئے گی، آپ کو تیزی نظر آئے گی، اور تیزی اس لیے نظر آئے گی کہ یہ ساتھ ساتھ امریکہ کے، دیکھیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ امریکہ کے حوالے سے بہت سے لوگوں نے اور بھی مجھ سے پوچھا تھا، میں نے بار بار تو نہیں کہتا، پچھلی ویڈیوز میں 2 ویڈیو میں اس کا تذکرہ کر چکا ہوں کہ کیوں میں نے ٹرمپ کے حوالے سے کہا تھا۔ دیکھیے آج بھی میری وہاں کچھ میری جو انٹریکشن ہوئی ہے، اس انٹریکشن کے ذریعے ہمیں یہ پتہ لگا ہے کہ بائیڈن وہاں پر جیت چکا تھا، لیکن ٹرمپ ابھی تک جانے کے لیے تیار نہیں۔ اور کئی لوگوں نے مجھ سے یہ بھی پوچھا تھا کہ آپ فیصل صاحب جو کہتے ہیں کہ ٹرمپ نہیں جائے گا، دیکھیے میں جو کہتا ہوں وہ میرا تجزیہ ہے، اس کی ایک وجہ ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہتا اگر مطلب کہ اگر میں کہہ رہا ہوں نہیں جائے گا تو 100% ایسا ہو جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ ظاہر ہے امریکہ کے اپنے معاملات ہیں، ڈیپ اسٹیٹ کے معاملات ہیں، لیکن تجزیہ ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو ہم دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد میں اپنا خیال دیکھتا ہوں۔ میرے خیال سے دیکھیے میں اس لیے کہہ رہا تھا، اس کی وجہ کچھ لوگوں نے کہا کہ فیض صاحب ہمیں بتائیں کہ اب کیوں یہ کہتے ہیں آپ کا تجزیہ ہو۔ دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ امریکہ میں رہتے ہیں یا امریکہ کے قانون کو سمجھتے ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو امریکہ کی جو ریاستیں ہیں، غالباً 56 ہیں، شاید غالباً 50 ہیں، اور 50 ریاستوں کے اندر سے پلس مائنس 29 یا 30 کے اوپر جو ہے ٹرمپ کا قبضہ ہے، مطلب پارلیمانی جو ان کی ریاست ہے نا اس کے اندر۔ تو اب ٹرمپ نے کرنا یہ ہے ٹرمپ نے کہ یہ جو اپنی ریاستیں ہیں نا، ان ریاستوں کے اندر جو ہمیں بتایا گیا تھا وہ یہ ہے کہ اس نے اپنے اٹارنیز کو کہنا ہے کہ اس نے ووٹوں کی تصدیق وہاں پہ روک دینا ہے۔ دیکھیے اگر وہاں ووٹوں کی تصدیق رک جاتی ہے تو پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ سارے کے سارے ریاستیں جہاں یا وہ علاقے جہاں سے جو بائیڈن جیتا ہے، وہ جیتنے کے بعد شکست مانی جائے گی، کیونکہ وہ ووٹوں کی تصدیق ہی نہیں ہو پائے گی، وہ کہیں گے ووٹ غلط ہے۔ اور یہ وہ بطور ریاست کا جو قانون ہے، اس قانون کے تحت وہ کر سکتا ہے، اٹارنی اس کو روک سکتا ہے، گوگے یہ بہت زیادہ خطرناک ہوگا۔ یہ جو ہے سلسلہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ٹیکٹکس جو استعمال کر رہا ہے یہ بڑی خطرناک ہے۔ لیکن یہ ایک چیز ہے، اسی چیز کو کیونکہ مجھے پہلے بتایا گیا تھا، اسی چیز کو دیکھتے ہوئے میں جو آپ سے بار بار کہہ رہا تھا کہ ٹرمپ جو ہے اٹک جائے گا، تو وہ یہی وجوہات ہے۔ اور پھر ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں، بہت سے شاید لوگوں کو نہیں پتا، کئی تجزیہ نگاروں کو، جو لوگ امریکہ میں مجھے دیکھتے ہیں وہ میری اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ بش کا اور الگور کا جو فیصلہ ہوا تھا سپریم کورٹ کا، اس سپریم کورٹ کے فیصلے کے اندر جو میں نے دیکھا تھا، بڑا لمبا ہے لیکن ایک چھوٹا سا، کیونکہ تو ویڈیو بڑا چھوٹا سا ٹائم ہوتا ہے 12-14 منٹ کی، میں خلاصہ بتا رہا ہوں کہ اس کے اندر ایک اشارہ دیا گیا تھا، ایک فیصلہ تھا، بلکہ فیصلہ کہوں گا، اشارہ تو کہنا غلط ہوگا کیونکہ وہ اس کی پریسیڈنٹ سیٹ ہو سکتی ہے۔ اس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ جو ریاستیں ہوتی ہیں، ریاستی حکومت جو ہے وہ الیکٹورل کالج کی صحت کا، یعنی کیا یہ الیکٹورل کالج صحیح ہے یا نہیں ہے،
اس کا وہ فیصلہ کر سکتے ہیں، اور وہاں کی حکومتیں جو ہیں، ریاستی حکومتیں، اس حوالے سے ان کے اعداد و شمار یا ان کے صحیح یا غلط ہونے کے اوپر وہ ان کا جو بھی فیصلہ وہ مانا جائے گا۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ جو فیصلہ تھا بش الگور کا، وہ جو ایک فیصلہ ہے، اگر اس فیصلے کو بھی اگر دیکھا جائے تو پھر ٹرمپ جو ہے نا اٹک سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، یہ مطلب یہ میرا میپ جو جس بنیاد پر میں نے تجزیہ دی تھا میں وہ بتا رہا ہوں۔ اچھا، دوسری ایک چیز آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ٹرمپ کے حامی جو ہیں وہاں پہ ابھی بھی کھڑے ہوئے ہیں، اور آج تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ باقاعدہ نعرے وارے بھی لگے، اور 2-3 جگہ ٹرمپ کے حامیوں کی باقاعدہ تصادم بھی ہوا، خیر گو کہ بڑا نہیں تھا، لیکن جو ماحول کریٹ ہو رہا ہے اور جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں اور جو ٹرمپ کرنے جا رہا ہے، اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید ٹرمپ اٹکے گا۔ اچھا، دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو آپ کو پتہ ہے ٹرمپ نے ڈیپ اسٹیٹ کے علاوہ جو آرمی ہے، ان کی جو فوج ہے، ان کے بڑے افسران کو بھی اس نے ہٹانا شروع کر دیا ہے، اور اپنے ان لوگوں کو لگانا شروع کر دیا ہے جو کہ اس کے انتہائی وفادار ہیں۔ دیکھیے، ایک تو ہوتا ہے وفادار اور ایک ہوتا ہے انتہائی وفادار، تو وہ ان لوگوں کے آنے کی وجہ سے بھی صورتحال جو ہے بڑی مطلب تیزی سے، جس میں کہتے ہیں نا کہ اس میں رکاوٹ پڑ گئی ہے۔ اچھا، یہ تو ایک صورتحال ہے۔ اچھا، یہ ٹرمپ اپنی پوری کوشش کر رہا ہے، دوسری طرف بائیڈن جو ہے وہ اس کو پرواہ نہیں ہے، وہ اپنی جو کہتے ہیں کابینہ وابینہ بھی بنا رہے ہیں، اس نے سب سے زیادہ عورتیں بھی اپنی خواتین کو اپنی کابینہ میں زیادہ لے رہا ہے، ہیلری کلنٹن کو بھی لیا ہے اس نے، شاید غالباً یونائٹڈ نیشن کے لیے لے رہا ہے۔ تو مسئلہ کہنے کا یہ تھا کہ میں نے جو یہ بات کہی تھی وہ اسی بنیاد پر گئی تھی، اور اسی بنیاد کے اوپر میں آج بھی اپنے تجزیے پہ کھڑا ہوں کہ ٹرمپ پھنس سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر میں کہہ رہا ہوں تو مطلب میری اس کو خبر مان لیا جائے، اور بعد میں بہت سے لوگوں نے مجھ پہ کہا تھا کہ فیصل آپ کی خبر غلط ہے۔ غلط نہیں، میرا ایک تجزیہ ہے، اور میں نے تجزیے کی آپ کو بیک گراؤنڈ بتائیے کہ یہ صورتحال ہے، اور ابھی تک ٹرمپ پھنسے ہوئے ہیں، حالانکہ گو کہ ٹرمپ نے کہہ دیا ہے، ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ اگر الیکشن میں بائیڈن جیت گئے ہیں، لیکن یہ جیت دھاندلی پر ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو ایک یہ صورتحال ہے۔ اچھا، پھر دوسرا حال ہے کہ اب دوسری سائڈ اگر آپ دیکھیں تو ابھی بائیڈن کے آنے کا فیصلہ تو ہو گیا، ظاہری طور پہ جیت گیا، لیکن آپ دیکھیں کہ ادھر جو بائیڈن کے آنے کے جو اثرات تھے وہ آنے شروع ہو گئے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ پاکستان میں بھی میں نے جو گزشتہ ویڈیو میں بتایا تھا وہ بھی تھا، افغانستان کے اندر آپ نے دیکھا کہ افغانستان کے اندر بلیک واٹر نے، میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ وہاں پہ کارروائیاں شروع ہو چکی ہیں، اور وہ پاکستان کے ساتھ جو معاہدہ جو دوحہ کے اندر جو معاہدہ ہے، اس معاہدے کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاکہ پاکستان وہاں پہ جو افغانستان کے اندر جو فوج وہاں ٹھہر جائے۔ تو یہ سارے جو معاملات ہیں نا، ان تمام چیزوں کو دیکھیں۔ اچھا، اس فوجوں کے ٹھہرنے کے اندر اور ریجن کے اندر جو حالات خراب ہوں گے، ظاہر ہے پاکستان کا بھی اس میں پاکستان سے متاثر ہوگا، اور بھی بہت سارے ممالک ہیں جو چاہتے ہیں کہ افغانستان سے امریکہ کی فوج نکل جائے، تو وہ عنصر بھی جو ہے ٹرمپ کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ گو کہ آج آپ نے دیکھا ہوگا افغانستان کے اندر کہ ابھی جب سے یہ بلیک واٹر اور یہ جو ٹرمپ کے جو لوگ ہیں، انہوں نے جب سے اپنے معاملات شروع کیے ہیں تو طالبان نے بھی اپنی کارروائی شروع کر دی ہے، اور افغانستان کے اندر طالبان نے خودکش حملہ ہوا ہے طالبان کی طرف سے، جس میں غالباً مجھے جو آج پتہ لگا اس میں 50 کے قریب جو ہے مطلب عہدیدار اس کے افغان جو ہے اہلکار ہلاک ہوئے۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں نا، اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جو حکمت عملی ٹرمپ نے تیار کی تھی، ابھی تک وہ حکمت عملی مجھے دوسری جگہ پہ چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایسپر کو ہٹا دیا گیا ہے، اور دوسرا اس کے علاوہ کہ 1-2 اور لوگ ہیں امریکہ کے جنہوں نے کہہ دیا ہے، مطلب اپنی اسٹیبلشمنٹ کو کہہ دیا ہے کہ بھائی ہم ملک کے اندر کشت و خون نہیں چاہتے، اگر یہ کیا کہتے ہیں یہ ٹرمپ اگر کا معاملہ اگر سپریم کورٹ کے اندر چلا جاتا ہے، اور اگر سپریم کورٹ ٹرمپ کے حق میں فیصلہ دے دیتا ہے تو ہم ہر صورت میں ٹرمپ کو فالو کریں گے۔ تو اس وقت جو میں نے بتایا نا کہ امریکہ کی جو پورا معاشرہ ہے نا، سوسائٹی، وہ تقسیم ہوئی ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ ساری چیزیں پاکستان پر بہت زیادہ اثر کریں گی، اور اسی پس منظر میں جو ہے ہمارے جو بھی آئندہ معاملات ہیں آپ کو نظر آئیں گے۔ اچھا، دوسرا یہ دیکھیں کہ اس طرف یہ امریکہ کے اندر جو صورتحال چل رہی ہے، اس صورتحال کے اندر دنیا میں دوسری، جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ سارے خطے کے معاملات، خطے کی چیزیں تبدیل ہوتی جائیں گی، تو وہ ہونے لگی ہیں۔ آپ کو ایک بڑی خبر یہ میں دے رہا ہوں کہ روس نے جو ہے افریقہ کے اندر اپنا فوجی اڈہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ اب وہ فوجی اڈہ سوڈان کے اندر اگر یہ روس اگر بناتا ہے تو یہ افریقہ میں افریقن جو کانٹیننٹ ہے اس کے اندر یہ اس کی سب سے بڑی پہلی پیش قدمی ہوگی۔ اب اس کے کیا اثرات ہوں گے وہ بھی آگے جا کے پاکستان پر ضرور پڑیں گے، وہ پھر میں نیکسٹ میں بتاؤں گا۔ دوسرا سب سے بڑا ہے کہ ٹرمپ اور جو بائیڈن کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر مسلم ممالک پہ، جیسے میں نے آپ سے کہا تھا، بہت دباؤ پڑ رہا ہے۔ سب سے زیادہ دباؤ اس وقت سعودی عرب پر بھی ہے، جیسے افغانستان کا معاملہ ہے، سعودی عرب پھنسا ہوا ہے، کیونکہ سعودی عرب کی کوشش یہ تھی کہ کسی طریقے سے سعودی عرب نے کہا تھا
کہ زیادہ سے زیادہ ممالک جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں، اور وہ ٹرمپ کے ساتھ چلنا چاہ رہا تھا. لیکن جو بائیڈن کا، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، جو بائیڈن کا جھکاؤ ایران کی طرف ہے، تو اس لیے سعودی عرب کو پریشانی ہو گئی. اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پچھلی مرتبہ جو جواد ظریف آئے تھے، وہ جواد ظریف کے آنے کی وجہ سے بھی سعودی عرب کو بڑی ٹینشن ہوئی. اور سعودی عرب کو جو سب سے بڑی ٹینشن یہ ہوئی کہ عمران نے پھر دوبارہ ڈے بیفور یسٹرڈے ایک انٹرویو میں کہہ دیا کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، کیونکہ ایم بی ایس یہ سمجھتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ ممالک جو ہے تسلیم کریں اور اس بعد پاکستان تسلیم کریں، اس کے بعد پھر سعودی عرب اس طرف پیش رفت کرے. لیکن ایسا نہیں ہوا. تو یہ بھی تھا کہ میں آپ کو یہ بھی خبر دے رہا ہوں کہ اس سے پھر دوبارہ جو ہے سعودی عرب کا مطلب ایم بی ایس کے درمیان اور عمران کے درمیان کچھ تھوڑی سی کشیدہ صورتحال ہونے لگی تھی. لیکن فوری طور پر میں آپ کو اب یہ اہم خبر دے رہا ہوں کہ چین کی طرف سے ایک پیغام گیا ہے. اب چین کی طرف سے 2 ملکوں کو بہت اہم پیغام گئے ہیں. یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں اور یہ میری پکی خبر ہے اور یہ میں اس پہ سٹینڈ کرتا ہوں. وہ خبر سفارتی طور پر چین کو یہ گئی، چین نے یہ دی ہے. ایک تو پہلا کہا ہے سعودی عرب کو کہ وہ پاکستان کو بلا وجہ تنگ نہ کریں. اگر سعودی عرب جو ہے اگر پاکستان پر دباؤ ڈالتا ہے کسی بھی حوالے سے، پیسے کی واپسی یا وہاں پہ جو لوگ کام کرتے ہیں یا کوئی بھی اگر مسئلہ ہوتا ہے، تو پھر چین نے کہا تھا کہ اس سے پھر سعودی عرب کے اور ان کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں. اس وجہ سے ایم بی ایس بڑے پریشان ہے، کیونکہ اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ ایم بی ایس اگر مسلسل مکمل طور پر امریکہ کی گود میں بڑھ جائیں تو براہ راست اس علاقے کے اندر چین سے مخالفت لے لیں. تو ایم بی ایس اس وقت بہت بری طرح پھنسے ہوئے ہیں. اور دوسرا ملک جس کو کہ چین نے خاموش سفارتی دھمکی دی ہے وہ بھارت ہے. بھارت کو کہا ہے کہ اگر پاکستان کے ساتھ آپ نے جنگ کی اور جنگ کے اندر اگر آپ نے سی پیک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو اس کے آپ پورے ذمہ دار ہوں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ میں نے آپ کو یاد ہے بارہا میں نے کہا تھا کہ پاکستان کے اندر جو بھی اثرات ہوں گے وہ اس کے ہم بین الاقوامی صورتحال ہوگی پاکستان کے اوپر اس کے اثرات ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری اسٹریٹجیکل پوزیشن ایسی ہے. ہم جو ہے جس جگہ اللہ تعالیٰ نے ہم پاکستان کو دیا ہے نا، وہ ایک ایسی جگہ ہے کہ ہمیں اس کی ہماری اہمیت بہت ہے. اچھا، یہ ایک صورتحال تھی. دوسری، اب میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ہوا تھا معاملہ جو سعودی عرب کا ابھی جو آئے تھے بنیادی طور پر جواد ظریف، تو جواد ظریف کے حالیہ دورے کے اوپر میں نے بتایا تھا کہ جواد ظریف تو اس لیے آئے تھے کہ اپنے کچھ معاملات بائیڈن کے اگر آ جا رہے تو پاکستان کا صحیح کرے. لیکن ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ ایران اس لیے بھی پریشان ہے، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جو ٹرمپ کے حوالے سے میں نے کہی تھی بات، کہ ٹرمپ جو اٹکنے کی بات کر رہا ہے، کہ مجھے یہ لگتا ہے جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ کوئی جنگ چھیڑ دے. اگر ٹرمپ نے کوئی جنگ چھیڑ دی تو پھر بھی ٹرمپ کا جانا رک جائے گا. اور جواد ظریف نے آ کے جو پاکستان میں ملاقاتیں کی ہیں اس میں بائیڈن کا آنا اور نہ آنے کی صورت میں ایران پر کوئی حملہ ہو سکتا ہے. یہ میری خبر ہے اور یہ تجزیہ بھی ہے، دونوں ہے. مجھے لگتا ہے کہ جس طریقے سے پومپیو وزٹ کر رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ شاید امریکہ جو ہے اسرائیل کے ذریعے ایران پر کوئی اٹیک کروا دے. تو اگر یہ صورتحال بھی ہو جائے، یہ بھی ٹرمپ کو سوٹ کرتی ہے. تو یہ ساری صورتحال جو ہے یہ چل رہی ہے. ان تمام سینیریو میں جو میں نے آپ کو بتایا، اس تمام سینیریو کے اندر جیسے میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ یہ اکتوبر، نومبر، دسمبر یہ تینوں جو ہیں اہم ہیں. لیکن یہ میں بتا دوں کہ ان تینوں اہم کے اندر جنگ بھی ہو سکتی ہے، سب کچھ ہوگا. لیکن جس طرح وہ پی ڈی ایم والے کہہ رہے ہیں کہ عمران کی حکومت جا رہی ہے، عمران کی حکومت کہیں نہیں جا رہی. یہ تو میں نے آپ کو بات بتا دوں کہ ابھی تک فی الحال ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اگلے ویڈیو لاگ میں انشاءاللہ آپ کو میں اس حوالے سے جو کچھ میں نے آپ کو آج تفصیلات تجزیہ دیا ہے اس کا میں احاطہ کر کے اس کے اندر اور اندر کی جو بڑی بڑی خبریں ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ ضرور دوں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.